औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनसा यास्मीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉवेल्स बाय अनसा मलिक। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पहला नावल ख़त्म हो चुका है ज़िंदगी का सफ़र। सो आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा नावल इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं पहली किस्त इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी। म्यूज़िक की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कानों पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी, और उस जैसा कोई और भी वहाँ मौजूद होता तो वो भी अपने कानों के पर्दे फटते ही महसूस करता, जैसा उस वक्त वो कर रही थी। तेज़ म्यूज़िक की धुनें डीजे तेज़ी से बदल रहा था, पहली, फिर कुछ सेकंड्स के बाद दूसरी, फिर तीसरी, और फिर बार बार ऐसे ही म्यूज़िक चल रहा था। इस बिना गाने के म्यूज़िक पर कई लड़के और लड़कियां ऐसे डांस कर रहे थे गोया उन्होंने कोई नशा पी रखा हो। कोई ऐसे डांस करता है क्या, पागल? उसने उन लड़के लड़कियों को बिना सर पैर के डांस करते देख दिल ही दिल में सोचा, वो आज पहली बार किसी क्लब आई थी, वो भी अपनी दोस्तों के ज़बरदस्ती लाने पर। उन सबका 4 लड़कियों का एक ग्रुप था और बाकी तीनों अक्सर वहाँ आती रहती कि वो इनके हॉस्टल से काफ़ी नज़दीक था। वो लंदन के मशहूर बिजनेस कॉलेज इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की तलबात थी। कई सालों से इस मुल्क में रहने की वजह से वहाँ के लोगों की कई ऐसी आदत थीं जो उसने भी अपना ली थी, मगर वो आज से पहले कभी क्लब नहीं आई थी। इस वक्त वो एक खूबसूरत सिल्वर रंग के गाउन में मलबूस थी, जिसका बैक का गला काफ़ी गहरा होने की वजह से उसने अपने बाल खुले कमर पर खुले छोड़ रखे थे। सुनो, उसने मकामी ज़बान में अपने साथ खड़ी मलाइका, जो कि मैकी के नाम से मशहूर थी, उसे पुकारा। उनके ग्रुप में 3 मुस्लिम जबकि एक क्रिश्चियन लड़की थी। हाँ बोलो, वो भी अंग्रेज़ी में ही बोली थी। बाकी दोनों लड़कियां उनसे चंद कदम आगे चली गई। क्या ये सब लोग ड्रिंक भी करते हैं? उसने मुसलसल दिमाग में आने वाला सवाल पूछा, गो कि वो जानती थी कि ये यहाँ के माहौल में नॉर्मल है, मगर फिर भी ना जाने क्यों उसने पूछ लिया, जिस पर मैकी ने उसे ऐसे घूरा जैसे उसने ना जाने कौन से सियारे का रास्ता पूछ लिया हो। येस, ऑफ कोर्स दे ड्रिंक, बट नॉट ऑल, वो फखरिया अंदाज में जवाब देती बोली। तो आप भी हैरान हुई। शायद उसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। उसने अपने एक हाथ कान पर रखा हुआ था ताकि तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ को दबा सके। फिर भी तुम लोग यहाँ आते हो? उसका एक हाथ अब भी कान पर था और उसका इशारा उनके मज़हब की तरफ था जिसमें यह सब हराम था। सो व्हाट, सब आते हैं और तुम्हें मालूम तो है यहाँ यह सब नॉर्मल समझा जाता है। मैकी ने लापरवाह से अंदाज में जवाब दिया और काउंटर से एक गिलास लिया और साथ ही उसे भी ऑफ़र किया, जिस पर उसने माजरत कर ली। वो समझ गई थी कि गिलास में यकीनन वही हराम मशरूब था जो किसी जहर से कम नहीं होता। ओके कम लेट्स डांस, मैकी ने उसके इनकार पर कंधे उचकाते हुए कहा। नो आई एम फाइन हेयर। उसने अब की बार भी खूबसूरती से इनकार किया तो मैकी बिना मज़ीद कुछ कहे आगे बढ़ गई और इन्हीं लड़के और लड़कियों के हजूम में शामिल हो गई जो उसके मुताबिक पागलों की तरह नाच रहे थे, बिना यह सोचे कि उनका अंजाम क्या होगा। जब दफ्तर से अपने ऊपर किसी की नज़रों का इर्तिकाज़ हुआ, उसने इर्द गिर्द देखा, मगर सभी अपने आप में मस्त थे और वो अपना वहम समझ कर काउंटर पर रखी स्टूल में से एक स्टूल पर बैठ गई। गाड़ी हवेली में दाखिल हुई तो ड्यूटी के दोनों तरफ में खड़े मुलाजिमीन ने उस पर सुर्ख बत्तियां बरसाना शुरू की। दाखिली दरवाजे से कुछ फासले पर ब्लैक मर्सिडीज के साथ साथ उसके पीछे मौजूद बाकी गाड़ियां भी रुकीं। एक मुलाजिम ने तेजी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। ब्लैक जीन्स भूरी लेदर जैकेट की जिप खोले जहां से उसकी ब्लैक शर्ट नज़र आ रही थी। उसने जैसे ही गाड़ी के बाहर कदम रखा, खान साहब 2 कदम आगे को बढ़े और वो पीछे 4 साल से उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर इंतज़ार के ये लम्हात काफ़ी भारी थे। वो अपने मान, अपने गुरूर और अपने फ़ख्र को गले लगाने के लिए बेसब्र थे, मगर तबीयत की कुछ नासाजी की वजह से वो उसके और कुछ उसके मना करने की वजह से उसे लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं गए थे। मगर अब जब उनका सबूत इनके सामने मौजूद था तो उनकी आंखें लम्हे भार में नम हुईं। वो तो पहले ही ना सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरे ही गांव में सबसे शानदार पर्सनैलिटी रखता था, और इन 4 सालों में तो उसकी बारोब शख्सियत में और भी इजाफा हो गया था। गहरी भूरी आंखें, कुशादा पेशानी, चेहरे पर खड़ी मगरूर नाक जो उसकी सहर अंगेज शख्सियत में इजाफा करती। हल्की ब्रीड के साथ वो अपनी वजीहा पर्सनैलिटी लिए किसी रियासत का शहजादा लग रहा था।
اور اس کا استقبال بھی کچھ ایسے ہی کیا گیا تھا، گویا کئی ممالک فتح کر کے آ رہا ہو۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ خان صاحب کی جانب بڑھا۔ آ گیا ہمارا شیر؟ خان صاحب نے نہایت پرجوش انداز میں اس کی طرف بڑھ خان صاحب بھی نہایت پرجوش انداز میں اس کی طرف بڑھے اور اسے گلا لگایا۔ کیسے ہیں آپ بابا جان؟ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ اب آپ آ گئے ہیں تو ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، پرفیکٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے شانے تھپ تھپائے بولے تو وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر ان سے گلے لگا۔ خان صاحب سے ملنے کے بعد وہ اپنے چچاؤں کی جانب بڑھا۔ کیسے ہو برخوردار؟ خان صاحب سے چھوٹے آفتاب خان اسے نہایت پرخلوص انداز میں ملے۔ الحمدللہ، وہ بھی اسی انداز میں ان سے ملا اور پھر چھوٹے چچا، جو اس کے چچا کم دوست زیادہ تھے، ان کی طرف بڑھا۔ کیسے ہیں بڈی؟ وہ بچپن سے ہی بہرام خان کو بڈی کہہ کر پکارتا۔ ایک دم مست۔ آپ سنائیں شہزادے صاحب؟ بہرام خان اسے گلے لگائے مسکراتے ہوئے بولے۔ میں بھی ایک دم مست۔ وہ بھی انہی کے انداز میں بولا تو ان کے انداز گفتگو پر سبھی مسکرا دیے۔ سائم اور احمد لالا جو اسے ایئرپورٹ سے لینے گئے تھے، ان کے علاوہ باقی کزن سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ باہر سب سے ملنے کے بعد وہ داخلی دروازے سے آگے بڑھا، جہاں ایک لمبی راہداری تھی۔ اندر سے حویلی کو لکڑی کی جالی دار دیوار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ دائیں جانب کا حصہ مردان خانہ جبکہ بائیں جانب کا حصہ زنان خانہ تھا۔ حویلی کے سبھی مردوں کو زنان خانے میں آنے کی اجازت تھی، مگر باہر کے کسی بھی مرد کو عورتوں کے حصے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن عورتوں میں سے کسی کو بھی مردان خانے آنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ خان صاحب کے پاس ہر وقت گاؤں کے لوگ موجود ہوتے۔ حویلی کو باہر سے دیکھنے پر وہ مغلیہ دور کی تاریخی عمارت معلوم ہوتی، جو وہ باہر سے جس قدر خوبصورت اور پرکشش تھی، اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور جدید انداز سے آراستہ کی گئی تھی۔ راہداری سے گزر کر دائیں اور بائیں جانب کمرے تھے جو گیسٹ رومز کے طور پر استعمال ہوتے۔ 3 سیڑھیاں اتر کر کھلا لاؤنج تھا، جہاں قیمتی فانوس اپنی روشنیاں بکھیرے ہوا تھا۔ ہال کو جالی دار دیوار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ دونوں جانب قیمتی صوفے رکھے گئے تھے۔ دونوں جانب سے سیڑھیاں اوپر کی منزل کو جاتی۔ اوپر کی منزل کے کمرے ینگ جنریشن کے استعمال میں تھے۔ لاؤنج میں کھڑے ہو کر اس نے ایک بھرپور نظر حویلی پر ڈالی۔ 4 سال پہلے حویلی وہ جیسی چھوڑ کر گیا تھا اب بھی ویسے ہی تھا، بس راہداری کی دیوار پر اس کی کچھ نئی تصویریں آویزاں تھیں جو اس نے لندن سے بھیجی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے حویلی کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور سیڑھیاں اترتا یاسمین خانم کے سامنے جا رکا، جن کی آنکھیں اسے اپنے سامنے دیکھ کر نم ہوئیں۔ وہ اپنے بیٹے کو 4 سال بعد گلے لگا رہی تھی، اسے کئی بار چھو کر اس کے ہونے کا یقین کر چکی تھی۔ ان کی اس ادا پر سبھی نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ السلام علیکم لالا۔ سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے اترتی خوبصورتی کا پیکر وہ لڑکی مخصوص پشتون لباس میں ملبوس آسمان سے اتری پری معلوم ہو رہی تھی۔ نرم باریک آواز میں اپنے لالا کو پکارتی اس کی جانب آئی۔ ارے ارے، آرام سے آرام سے۔ اسے یوں سیڑھیوں سے بھاگتا دیکھ اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولا۔ آپ نے تو ہمارے بارے میں پوچھا نہیں، تو ہم نے سوچا خود ہی ملنے جا کر۔ وہ روٹھے روٹھے انداز میں اس سے گلے ملتے ہوئے بولی تو اس کے انداز پر وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ اچھا، اور آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے نہیں پوچھا؟ وہ بھی اس سے نرمی سے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ جھوٹ بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں اوپر ایک سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ویسے ہی گلے لگے سر اوپر کرتے بولی اور ایک بار پھر اس کے سینے سے لگی۔ لالا، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ بولی تو اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ شرارتاً بولا، اور ایسے لمحے صرف شبنم کے حصے میں ہی آتے تھے، کیونکہ باقی سب کے لیے وہ خڑوس، مغرور اور اکڑو خان تھا، جبکہ شبنم کے لیے وہ ایک نرم دل اور دنیا کا بیسٹ بھائی تھا۔ میری پوری بات تو سن لیں، وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ اوکے، بولے۔ وہ ایسے ہوا گویا اس کی بات سننے سے ضروری کچھ نہ ہو، اور شاید اس کے لیے شبنم سے اہم کوئی نہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے، سارے گاؤں کی لڑکیاں آئی ہیں آپ کو دیکھنے۔ شبنم نے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا خان صاحب نے ضرور اس کے آنے کی خوشی میں سارے گاؤں کو دعوت دے رکھی ہوگی۔ اوہ، تو کیا آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ آپ کے لالا کو دیکھنے کا حق صرف آپ کے پاس ہے؟ وہ بھی اس کی سرگوشی کا جواب اسی طرح سرگوشی سے دیا اور اس کے بالوں پر نرمی سے بوسہ دیا۔ شبنم اسے 5 سال چھوٹی تھی، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس مغرور خان کی جان تھی تو غلط نہ ہوگا۔ 4 سال پہلے جب وہ لندن گیا تو 1 مہینے تک شبنم بیمار رہی تھی، اور اس کے بعد قدرے سنبھل گئی، اور آج تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، کیونکہ اس کے لالا واپس آ چکے تھے۔ نہیں، میں نے سوچا کیا پتا لندن میں آپ نے کسی کو یہ حق دے دیا ہو۔ اس نے شرارتی انداز میں سرگوشی کی۔
اگر آپ دونوں کی باتیں ہو گئی ہیں تو کیا بیٹھ جائیں؟ اس سے پہلے کہ وہ شبنم کی بات کا جواب دیتا، آفتاب خان کی آواز پر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی؟ وہ یک لفظی جواب دیتا، شبنم پر مصنوعی غصے بھری گھوری ڈالتا سب کے ساتھ صوفے کی جانب بڑھ گیا جہاں سبھی بڑے برجمان ہو چکے تھے۔ باقی سب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے؟ سب کے بیٹھ جانے کے بعد یاسمین بیگم نے ملازمت سے کھانا لگانے کو کہا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے اپنے باقی کزنز کا پوچھا۔ سائم، بہرام خان کے علاوہ کسی سے اس کی خاص بنتی نہیں تھی۔ احمد لالا کے علاوہ سبھی اس سے چھوٹے تھے اور ان کی عادات بھی اس سے مختلف تھی۔ سائم اور وہ ہم عمر ہونے کے ساتھ اچھے دوست بھی تھے اور اکٹھے ہی پڑھتے بھی تھے۔ لندن جانے سے قبل اس نے سائم کو بھی آنے کا کہا، مگر سائم پاکستان میں رہ کر ہی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اصیل 2 دن پہلے دوستوں کے ساتھ اسلام آباد گیا ہے، کل تک آ جائے گا، اور زرفشاں بھی کل ہی آئے گی۔ اس کے سسرال میں کوئی مسئلہ تھا اور زرمین تو اوپر شبنم کے ساتھ ہی تھی۔ رحیلہ خانم نے اپنے بچوں کی مصروفیات بتائیں۔ وہ حویلی کی منزلی بہو یعنی آفتاب خان کی زوجہ محترمہ تھی، حویلی کے سبھی لوگوں میں سب سے الگ مزاج کی مالکن۔ میں نے تو انہیں بولا، مگر وہ کہہ رہی تھی میں بعد میں آتی ہوں۔ شبنم نے زرمین کی کہی بات دہرائی۔ ہاں، وہ تھوڑی شرمیلی ہے نا، اسی لیے، انہوں نے سب پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ ان کی بات پر مسکراہٹ چھپانے کے لیے شبنم نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا، کیونکہ اور کوئی اس کی معصومیت سے واقف تھا یا نہیں، مگر وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ بابا جان، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا۔ وہ رحیلہ بیگم کی بات کو اگنور کرتا اب خان صاحب سے مخاطب تھا۔ ارے، ضرورت کیوں نہیں تھی؟ برخودار، آخر سب گاؤں والوں کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ آفندی اس کا بیٹا باہر سے ڈگری لے کر آیا ہے۔ خان صاحب سے پہلے ہی آفتاب صاحب بولے، ان کے لہجے میں فخر اور مان نمایاں تھا۔ ہاں بالکل خان، اس سب کی ضرورت تھی؟ خان صاحب نے بھی آفتاب خان کی حمایت کی تو سبھی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ خان حویلی سکندر خان آفندی نے بنوائی تھی، جہاں وہ اپنی شریک حیات عائلہ خانم اپنے 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ بڑے بیٹے سلطان سکندر آفندی کی شادی ان کی پھپھو زاد یاسمین بیگم سے ہوئی، جو ایک نہایت صابر اور خوش اخلاق خاتون تھیں۔ ان کی آمد سے خان حویلی گویا جی اٹھی تھی۔ سلطان آفندی کی شادی کے ٹھیک 2 سال بعد آفتاب خان کی شادی بھی ان کی پھپھو زاد سے ہونا طے پائی، مگر رحیلہ خانم اس شادی سے ناخوش تھیں۔ وجہ ان کی سلطان آفندی کے لیے پسندیدگی تھی، مگر ان کی پسند کو اہمیت نہیں دی گئی۔ ایک تو سلطان آفندی اپنے والد کی مرضی سے شادی کر چکے تھے اس لیے، اور دوسرا چونکہ وہ بھی ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کے ہاں پسند کی شادی کو کافی معیوب سمجھا جاتا۔ شادی ہونے سے لے کر آج تک ان کی اپنی خالہ زاد یاسمین خانم سے سرد مگر خاموش دشمنی جاری تھی، اور پھر اللہ نے انہیں شادی کے کچھ عرصے بعد ہی بیٹی سے بھی نواز دیا تو انہیں یاسمین خانم پر کچھ اور برتری حاصل ہو گئی، کیونکہ یاسمین خانم اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ زرفشاں کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی بہرام آفندی کی شادی ان کی اکلوتی خالہ زاد زرگل خانم سے کی گئی اور انہیں بھی اللہ نے شادی کے کچھ وقت بعد ہی بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ احمد بہرام آفندی کی پیدائش سے تقریباً 2 سال بعد یاسمین بیگم کے آنگن میں بھی اولاد کا پھول کھلا، جس کا نام سکندر خان آفندی صاحب نے خود زرگام سلطان آفندی رکھا، مگر اس کے 1 ماہ بعد ہی دل کا شدید دورہ پڑنے سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے چند دن بعد ہی عائلہ خانم بھی چل بسی۔ اس طرح اوپر تلے وہ 2 اموات نے گویا حویلی والوں کے کندھے ہی توڑ دیے۔ سلطان آفندی، جو ابھی بیٹے کی پیدائش کی ٹھیک طرح سے خوشی بھی نہ منا پائے تھے، اپنے 2 محبوب لوگوں کی جدائی پر بالکل ٹوٹ گئے، جبکہ یاسمین خانم آتے جاتے رحیلہ خانم کے تیکھے جملوں کا شکار ہوتی، جن کا جواب وہ تو نہ دیتی مگر زرگل خانم کوئی حساب باقی نہ رکھتی۔ کچھ عرصے میں سب سنبھلے ہی تھے کہ ایک اور واقعے نے حویلی کو سوگوار کر دیا۔ اب حویلی میں سلطان آفندی اپنے دونوں بھائیوں اور پوری فیملیز کے ساتھ رہ رہے تھے۔ سلطان آفندی، جو حویلی اور گاؤں دونوں میں خان صاحب کے نام سے پکارے جاتے تھے، ان کا بڑا بیٹا زرغام سلطان آفندی، جو کہ اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری کئی گولڈ میڈل کے ساتھ لایا تھا، اور اس سے چھوٹی 5 سالہ چھوٹی بیٹی شبنم آفندی سلطان آفندی اسلام آباد کی اسلامیہ یونیورسٹی سے BS کر رہی تھی۔ اس سے چھوٹے آفتاب سلطان خان کی بڑی بیٹی زرفشاں آفتاب کی شادی اپنے پھپھو زاد آہل شاہ میر خان سے 4 سال پہلے زرغام کے لندن جانے سے پہلے ہو چکی تھی۔
اور اب وہ 2 سالہ عمل کی ماں تھی۔ اس سے چھوٹا بیٹا اصیل جو بی اے کرنے کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ چکا تھا اور اب صرف اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ رہتا۔ اس سے چھوٹی زرمین بھی 2 سالہ بی اے کرنے کے بعد اب گھر میں ہی ہوتی۔ سب کے کئی بار کہنے کے باوجود اس نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ سب سے چھوٹے بہرام خان کے بڑے بیٹے احمد بہرام افندی، جن کی شادی آہل کی بہن یعنی ان کی پھپھو زاد پری گل سے ہوئی، اس سے چھوٹا سائم بہرام افندی جو کہ تعلیم مکمل کر کے اب اپنے تایا اور بابا کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا، اور سب سے چھوٹی زرتاشا شبنم کے ساتھ ہی اسلامیہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ لالا واپس آئے ہیں بابا جان، تو جشن تو بنتا ہے نا؟ شبنم سب کو لان میں آپس میں خوشگپیوں میں مصروف دیکھ کر زرتاشا اور زرمین سے بات کرتے کرتے خان صاحب سے مخاطب ہوئی۔ تو رات کو جشن رکھ لیتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ خان صاحب خوش دلی سے بولے۔ میرے خیال سے آج زرگم کافی تھک گئے ہیں، تو آپ یہ جشن کل کے لیے رکھ لیں۔ شاید پہلی بار یاسمین خانم نے اپنے خان کی کسی بات کی نفی کی تھی، یا شاید اب بھی نفی نہیں کی تھی، صرف مشورہ دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر پھیلی الجھن سمجھ چکی تھی، جو سب کے ساتھ بیٹھے اس کے چہرے پر واضح تھی۔ کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی تنہائی پسند رہا تھا، اسی لیے جب وہ حویلی میں موجود ہوتا بھی تو زیادہ وقت اپنے کمرے میں یا سائم کے ساتھ گزارتا۔ جیسا زرگام خان بہتر سمجھیں، خان صاحب نے فیصلہ اس کے سپرد کیا۔ بابا صاحب میرے خیال سے بھی پھر کبھی رکھ لیں گے، ابھی آرام کرنا چاہوں گا۔ اس نے بھی سہولت سے منع کیا تو شبنم کا منہ بن گیا، مگر پھر اپنے لالا کی تھکن کا سوچ کر مسکرا دی۔ اور زرگام خان 4 سال انگریزوں میں گزار کر آئے ہیں، کچھ تو سیکھ کے آئے ہوں گے۔ زرگام کے ساتھ ساتھ سبھی راحیلہ خانم کی بات میں چھپے طنز کو سمجھ گئے۔ آفتاب خان نے انہیں وارن کرنے والے انداز میں گھورا، جبکہ زرگام جو کچھ سخت جواب دینا چاہتا تھا، اپنے ہاتھ پر شبنم کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے کافی ضبط سے بولا۔ جی چچی خانم، کافی کچھ سیکھا ہے، وقت کے ساتھ سب کو معلوم ہو جائے گا۔ بابا جان، چچا جان، میں آرام کرنا چاہوں گا۔ وہ انہیں جواب دینے کے بعد خان صاحب اور باقی سب سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے، جائیں آپ آرام کریں۔ خان صاحب بھی اس کے آتے ساتھ ہی کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے، اسی لیے نرمی سے بولے تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی شبنم اور زرتاشا بھی اپنے کمرے میں چلیں گئی۔ کافی غیر مہذب ہو گیا ہے، اس کے جانے کے بعد رحیلہ خانم بڑبڑائیں، جس کا جواب دینا کسی نے ضروری نہ سمجھا۔ احمد اور سائم ان کی بڑبڑاہٹ پر نفی میں سر ہلاتے وہاں سے جا چکے تھے۔ حال میں کئی افراد کی موجودگی میں بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر قسط پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔